हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है अभी? जी आवाज़ क्लियर है अभी? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। वो प्रेजेंटेशन अपलोड नहीं हो रही थी, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ हमने वो पिछले वीक पे डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ है क्या? ठीक है, रेफर्स टू द पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर दोज हु वर्क आउटसाइड द होम। ठीक है, अब जो भी एक इंसान का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी प्रोफेशन है, उसमें रहते हुए जिसको जो पोटेंशियल रिस्क पे जो होता है, ठीक है, सेफ्टी के, और जो लोग जो है वो घरों से बाहर काम करते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन से उसका रिलेटेड है। ठीक है, तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब वहाँ पे रहते हुए जब किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जिस तरह हम किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हैं तो हमारा तो डेफिनेटली ही एक ऑक्यूपेशनल मतलब उस इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें जो है ना एक हमारे हेल्थ का ख्याल रखा जाए। और जिस तरह ये इंश्योरेंस टाइप के होते हैं कंपनीज़ में, तो जो दूसरे टाइप की कंपनीज़ होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, अपना सर्विस डिलीवर करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में जो कंसर्न है वो ऑक्यूपेशनल मतलब उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है उसके हेल्थ को डील किया जाता है। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ के कुछ हैजर्ड्स है। अब समथिंग दैट कैन कॉज हार्म इफ नॉट कंट्रोल। ठीक है, हैजर्ड्स कौन सी चीज़ें? ऐसी चीज़ें जो मतलब किसी भी इंडिविजुअल को हार्म पहुंचा सके, ठीक है, जिसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, ठीक है, वो हैजर्ड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ डायरेक्टली काज बाय ए पर्सनस ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो ऑक्यूपेशन से ही अक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन इन द सेंस कि जो बंदा जिस इंस्टीट्यूट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका इन्वायरमेंट और माहौल इस तरह होता है कि उसकी वजह से वो डिजीज़ जो है वो उनको अक्वायर्ड होती है। अगर एग्जांपल हम दे दें, ठीक है, अगर केमिकल फैक्ट्री है या कोई इस तरह के मतलब कोई और जो जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें बनती है कि वो जो है उसमें हैज़र्डियस सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक थ्रेट होता है और वो उसको मतलब हाई रिस्क पे होते हैं वो लोग, और वो उसको जल्दी अक्वायर्ड कर लेते हैं। तो वहाँ से जो डिजीज़ उनको मतलब ट्रांसफ़र होती है वो होते हैं ऑक्यूपेशनल जो है डिजीज़। अब केमिकल की फैक्ट्री में अगर कोई बंदा काम करता है तो डेफिनेटली उसको स्किन कैंसर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। लंग्स कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। वर्क प्लेस जो है, सेटिंग इन विच मैनी पीपल स्पेंड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ देयर टाइम। वर्क प्लेस जहाँ पे इंसान काम करता है, ठीक है, जो अपना एक 24 आवर में वो एक मेजर पार्ट जो है वो उसका वहाँ पे ही स्पेंड होता है, तो वर्क प्लेस है। ठीक है, एक्सपोज मेनी वर्कर्स टू हेल्थ हैजर्ड। ठीक है, तो जहाँ पे बंदा काम कर लेता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल जो है वो एक्सपोज होता है डिफरेंट टाइप के हैजर्ड्स को। वो हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ प्रीव्यू था।
اب ڈیفینیشن پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو پیچھے جو سلائڈس تھے اس میں ویسے نارمل جو تھا ایک بیسکس کنسیپٹ تھا. آکوپیشنل ہیلتھ از دا پروموشن مینٹیننس آف ہائیسٹ ڈگری آف فزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ آف دا ورکر ان آل آکوپیشن. ٹھیک ہے، کسی بھی آکوپیشن میں رہتے ہوئے انسان کا جو ہے اس کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنا، اس کی ہیلتھ کو مینٹین کرنا، اور ہائیسٹ ڈگری پہ جو ہے اس کی جو فزیکل مینٹیننس ہے اور مینٹل اور سوشل ویل بینگ جو ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انڈیویجول کا اس کو مینٹین رکھا، یہ ہوتا ہے آکوپیشنل ہیلتھ. اب اس کے ایم کیا ہے، گولز کیا ہے؟ گولز وہی ہے جو ایک نارمل ہیلتھ کا جو ہم شروع سے ہی پڑھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پروموشن and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of worker in all occupation. جس بھی آکوپیشن میں جو ہے بندہ سروس دے رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، اسی میں ہی رہتے ہوئے اس کی جو ہیلتھ ہے اس کی پروموشن، مینٹیننس اور ہائیسٹ ڈگری آف مینٹل اور سوشل جو ہے سوشل ویل بینگ. وہ آکوپیشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایگریکلچر سائٹ پہ اگر کام کرتا ہے، تو اس کا جو ایم ہے وہ پروموشن ہوتا ہے، مینٹیننس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہائیسٹ لیول پہ اس کو لے کے جانا ہے اس کی ہیلتھ کو. تو یہ اس کا ایم ہے آکوپیشنل ہیلتھ کا. آبجیکٹیو آف آکوپیشنل ہیلتھ to maintain and promote the physical, mental and social well-being of the workers. جو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایم ہے کہ مینٹین رکھنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے فزیکل کو، مینٹل اور ہیلتھ کو کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ورکر کام کر رہے ہیں. ٹو پریونٹ آکوپیشنل ڈیزیز اینڈ انجریز، کسی بھی آکوپیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی انجریز جو ہے اور ڈیزیز جو ہے وہ مطلب جو انڈیویجول جہاں پہ کام کرتا ہے وہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے بار بار، کیونکہ وہ لارج پورشن آف ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ اسپینڈ کرتا ہے، تو وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایکوائر کر سکے. تو ہم نے اسی ہی ڈیزیز اور انجریز کو کیا کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے. To adapt the workplace and work environment to the needs of the workers. Application of ergonomic principle. ٹھیک ہے، جو بھی امپلائی ہے، جو بھی ورکر ہے، وہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اسی ہی ورک پلیس اور انوائرمنٹ میں جو ہے نا اسی ہی انڈیویجول کی اڈاپٹیشن، مطلب اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تاکہ اس کی اڈاپٹیشن ہو سکے. اور وہ اڈاپٹیشن تب ہو سکتی ہے جب ہم ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. کوئی بھی مطلب جو ہیلتھ ایشو ہو، کوئی ہیزارڈیس جو ہمیں رسک نظر آتا ہو، اس کو ہم پہلے سے ہی پریوینٹ کر سکیں. تو تب جا کے ایک جو ہے نا ایک اڈاپٹیشن انوائرمنٹ جو ہے وہ اس امپلائی کو اور اس ورکر کو جو ہے نا وہ پرووائڈ ہوتی ہے. It should be preventive rather than curative. ٹھیک ہے، ہر ہیلتھ جو ہے وہ پریونٹیو ہونا چاہیے نہ کہ کیوریٹیو ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہونے سے پہلے ہی ہم اس کی پریونٹیو میئرمنٹ اس طرح لے لیں تاکہ ہمیں کوئی ہارم ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، تو جس طرح پروپائلیکٹک جو میڈیسنس ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انفیکشنز کو بچانے سے پہلے، تاکہ ہماری امیونٹی شروع سے ہی اتنی بلڈ ہو تاکہ وہ انفیکشن ہو ہی نہ. تو ہمارے پاس جو امپلائی جو ورکر کام کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں یا انسٹیٹیوٹ میں، ٹھیک، تو وہ جس ہیزارڈیس سبسٹانس کے ساتھ ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے اور وہ رسک پہ ہوتے ہیں، تو ہم شروع سے ہی مطلب اس طرح کے میئرمنٹ لے لیں تاکہ وہ
پریونٹیو میجرمنٹ لے لیں، ٹھیک ہے، نہ کہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جا کے کیپر کی طرف پہ جو جائیں گے، وہ تو ایک تو کاسٹ افیکٹیو ہوگا اور دوسرا اس آکوپیشن مطلب اس آرگنائزیشن اور اس انسٹیٹیوٹ کے لیے جو ہے نا وہ ایک برڈن ہوگا، کاسٹ افیکٹیو بھی ہوگا۔ فنکشن آف آکوپیشنل ہیلتھ سروسز، اب اس میں جو پہلے نمبر پہ ہے پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے، ڈیفینیٹلی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن میں جب بندہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہوتی ہے، پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ تو آکوپیشنل ہیلتھ سروسز کا یہی ایک رول ہے کہ وہ پری امپلائمنٹ میڈیکل ایگزامینیشن کر لیتے ہیں۔ شروع میں آپ لوگوں کے سی بی سی کی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایل ایف ٹیز کے، ہیپاٹائٹس کی، اور یورین کی ایگزامینیشن وغیرہ، چیسٹ ایکس رے، موسٹلی جو ہے جس آرگنائزیشن میں بندہ جب آپ کا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ ہوگا تب آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اسی ہی آکوپیشن جو ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پری ریکارڈ آ جاتا ہے اس امپلائی کا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ میڈیکلی فٹ ہے، تو اس کے بعد اگر اس کے مطلب ہیلتھ میں کوئی ابنارملٹیز وغیرہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو ان کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پریویس ریکارڈ جو ہے اس آرگنائزیشن میں ان کا ریکارڈ مطلب مینٹین ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمارا جب میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ ایچ آر میں جاتا ہے، تو اگر کوئی میڈیکل فٹ ہے تو اس کو جاب پہ بلایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی میڈیکل فٹ نہیں ہے تو اس کو مطلب پہلے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جب میڈیکلی فٹ ہوتا ہے تب وہ آگے آ جاتا ہے۔ تو ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پریویس جو ریکارڈ ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو اگر نیکسٹ کوئی بھی ابنارملٹیز آ جاتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس میں وہ ان کے پاس شروع سے مطلب اس کا میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے۔ فرسٹ ایڈ اینڈ ایمرجنسی سروس، یہ بھی آکوپیشنل ہیلتھ سروس کا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں فرسٹ ایڈ اور ایمرجنسی سروس جو ہے نا وہ مطلب پرووائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ امپلائی جب کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی لیول پہ انجری ہو سکتی ہے، کوئی بھی مطلب ڈیزاسٹر ٹائپ ہو سکتا ہے، تو فرسٹ ایڈ کی جو ایکٹیویٹی اور ایمرجنسی سروس جو ہے یہ بھی فنکشن ہے آکوپیشنل ہیلتھ کا۔ سپرویژن آف دا ورک انوائرمنٹ فار دا کنٹرول آف ڈینجرس سبسٹانسز ان دا ورک انوائرمنٹ، اب یہ آکوپیشنل ہیلتھ کا ہی اسی ہی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سپروائز کرے ورک انوائرمنٹ کو، کسی بھی ڈینجرس سبسٹانس کو، تاکہ وہ ورک پلیس میں جو ہے ورک انوائرمنٹ میں وہ کوئی آبسٹیکل نہ بنے، اس امپلائی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچ سکے، کیونکہ ہم نے اس کو ہم نے شروع میں بولا کہ وہ مطلب یہ آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے وہ پریونٹیو ہونا چاہیے نہ کہ کیوریٹیو ہونا چاہیے، تو ہم نے مطلب آکوپیشنل ہیلتھ سروس جو ہے انہیں سپروائز کرنا ہوتا ہے، سپرویژن کرنی ہوتی ہے ورک انوائرمنٹ کی۔ اور اسپیشل پیریوڈک میڈیکل ایگزامینیشن پرٹیکولرلی فار دا ورکر ان ڈینجرس آپریشنس، پیریوڈک میڈیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ اگر آپ لوگ دیکھو، ٹھیک ہے، تو ہر 4 مہینے کوارٹرلی یا مڈ ایئر میں یا مطلب فسکل ایئر آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس میں امپلائی کی جو ہے وہ دوبارہ سے اسکریننگ ہوتی ہے، دوبارہ سے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، ایک پیریوڈک ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ڈینجرس آپریشنس وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی امپلائی کا جو ہے نا وہ چیک اپ وغیرہ ہوتا ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن فار ڈسیمینیٹنگ انفارمیشن آن اسپیسیفک ہیزارڈ اینڈ رسک ان دا ورک انوائرمنٹ۔ کسی بھی آکوپیشن میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا جو فیکٹری ہے اس میں ہیلتھ ایجوکیشن وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اپنے ورکرس کو، کیونکہ کام تو ہر بندہ کر لیتا ہے، مین مقصد تو ہمارا وہی کام ہے، لیکن اگر ہمارے امپلائی اور جو
ورکر ہے وہ اگر ہیلدی اور فٹ رہیں گے تو ان کا آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا، وہ بہتر طریقے سے کام پرفارم کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشن کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے تھے. تو جو ہیلتھ ایجوکیشن پہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو جو بھی انفارمیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ہیزرڈ جو مطلب رسک، فار ایگزامپل اگر کوئی کیمیکلز کی فیکٹری ہے، اگر وہ وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، امپلائی ورکر جتنے بھی وہاں کا سٹاف ہے، تو ان کو باقاعدہ ہیلتھ ایجوکیشن ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو بھی مطلب ایکسٹینڈیڈ انفارمیشن ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ وہاں پہ رہ کے ہی اپنے ہیلتھ کے بارے میں کوئی اتنے جو ہے اگر کوئی رسک ہے یا کوئی بھی ہیزرڈس مطلب جو ہے جو مطلب واقعہ ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کو انفارمیشن دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے ہی کیور کریں اور ایک پریونٹیو میجرمنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، کیونکہ ان کو نالج ہوگا تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک عام بندے کو جو ہے نا وہ کیمیکل انہیلیشن اور ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے اپنے ہیلتھ پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. وہ تو نارمل بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے، انہوں نے صرف کام ہی کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہیلتھ آکوپیشن جو ہے آکوپیشن ہیلتھ سروسز کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے اور لیٹسٹ جو ہے انفارمیشن. اگر کوئی اسپیسیفک ہیزرڈز جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں اس کا بہت زیادہ رسک ہو. اسپیشل ایگزامینیشن اینڈ سرویلنس آف ہیلتھ آف وومن اینڈ چلڈرن، ٹھیک ہے. اب اسپیشل ایگزامینیشن اینڈ سرویلنس ہو سکتی ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی ہر ڈیزیز جو ہے مطلب ہر جگہ پہ کامن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ڈفرینٹ آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اس انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ورک پلیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے امپلائی جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ایکسپوز ہے. اگر کوئی انہیلنٹ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر ان کا ایکسپوئر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو ریسپائریٹری جو پرابلم ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ان میں ہوں گے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب اس طرح کا انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں تھرمل جو ہے وہ چیزیں ریڈیشن یوز ہوتی ہے یا بہت ہی زیادہ تھرمل ہیٹ وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسکن کینسر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کا مطلب وہ اس چیزوں کے رسک میں ہوتے ہیں. تو ان کا اسپیشل ایگزامینیشن ہوتی ہے اور سرویلنس ہوتا ہے. سرویلنس آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کلوز آبزرویشن ہوتی ہے جس میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو ہیلتھ کیئر ورکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے اور ساری چیز اور کتنے پرسنٹ جو ہے لوگ رسک پہ ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وہ مطلب ہم اس کو جب ہمیں ایسٹیمیٹ آئیڈیا ہو جائے گا تو تب ہم جب سرویلنس ہوتی ہے تو ہم اس کی پریونٹیو میجرمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. Advising the employer or management for improving working condition and placement of hazard. یہ ہیلتھ جو ہے آکوپیشنل ہیلتھ سروس، ٹھیک ہے، یہ ایڈوائز کرتے ہیں امپلائی کو اور مینجمنٹ کو تاکہ ان کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس کو امپروو کی جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہیزرڈیس جو ہے جہاں پہ ہیزرڈ اس کو پراپر جگہوں پہ پلیس کیا جائے، اس کو پریونٹ کیا جائے. مانیٹرنگ آف ورکنگ انوائرمنٹ فار اسسمنٹ اینڈ کنٹرول آف ہیزرڈ، ٹھیک ہے. اب جو بھی ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور جو بھی ہیزرڈس ہے، ہیزرڈس کو جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اور اس انوائرمنٹ کی اسسمنٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو مانیٹر کرنا، یہ بھی جو ہے آکوپیشنل ہیلتھ ورکر جو لوگ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ، یہ ان کا کام ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے امپلائی کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ پہلے اس کی ایک ریگولر مانیٹرنگ ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کی کہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے اگر ہیزرڈس ہے تو ہم اس کو شروع سے ہی وہ پریونٹ کر سکیں. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن؟
ہاں جی، کسی کا کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. سپرویژن اوور سینیٹیشن ہائیجین اینڈ کینٹین فیسلٹیز. ٹھیک ہے، اب سپروائز کرنا جو بھی ان کا سینیٹیشن اور ایک ہائیجینک انوائرمنٹ ہوتا ہے. امپلائی کی جو اپنی ایک ہائیجین اسٹیٹس ہوتا ہے اس کو سپروائز کرنا، سینیٹیشن کا جو پرابلم ہے اس کو سپروائز کرنا، اور جو بھی مطلب کینٹین میں جو فیسلٹیز وغیرہ ان کے کھانے پینے کی، کیونکہ موسٹلی مارننگ میں جو ہر شپ میں تو شپ میں جو بھی مطلب لوگ کام کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اسی آرگنائزیشن میں ان کی کینٹین فیسلٹیز اویلیبل ہوتی، تو ان کی ہائیجینک اسٹیٹس کا جو ہے وہ اس کی سپرویژن کرنا، یہ بھی ہے آکوپیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے ان کے فنکشن میں، ان کے ڈومین میں آتا ہے. لیسن ان کوآپریشن ود دا سیفٹی کمیٹی. ٹھیک ہے، جو بھی کوآپریشن جو ہے سیفٹی کمیٹی جو ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، جو جنہوں نے مطلب سیفٹی کے اوپر جو ہے میجرمنٹ لینے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن رکھنی ہوتی ہے. یہ بھی آکوپیشنل ہیلتھ کا جو ہے ان کے ڈومین میں آتا ہے، ان کی فنکشن. اگر آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی لوگ کام کرتے ہیں، خاص کر جب آپ ہاسپٹل سیٹ اپ میں آؤ گے تو فائر فائٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اس فائر فائٹنگ میں آپ کو کیمیکل سے ریلیٹڈ اگر کوئی فائر لگ جاتی ہے، یا اگر کوئی مطلب گھریلو آئٹمس جو ہے اگر اس ٹائپ کا کوئی مطلب آگ لگ جاتا ہے، یا الیکٹریسٹی کا شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وہ اصل میں ہوتی ہے ایک سیفٹی کمیٹی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے سیفٹی کس طرح مطلب پھر کسی بھی اسپیسیفک سچویشن میں آپ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے اور ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن. تو اس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے سب امپلائی کو. تو یہ ہیلتھ آکوپیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے نا، یہ بھی اس کے ڈومین میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے آرگنائزیشن کو لیڈ کر سکے. Maintenance of medical record for medical checkup and follow-up for the maintaining health standards and also for evaluation. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ مینٹیننس آف میڈیکل ریکارڈس، ٹھیک ہے، چیک اپ کے لیے اور جو ہے نا فالو اپ کے لیے اور ایویلویشن کے لیے. کیونکہ ہمارے پاس شروع میں جب بیس لائن ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو امپلائی کا چیک اپ اور جو ہے وہ ہوتی ہے فالو اپ ہوتا ہے. تو وہ جو ان کا چیک اپ کا سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ اس کے فائل میں مینٹین ہوتا رہتا ہے. تو اس کے اگر آپ مطلب 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد اگر آپ اس کی ایویلویشن کرتے ہو تو اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پریویس جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ ایویلویشن بہتر طریقے سے کر سکتے ہو اور آپ ڈیٹا کو ایک اچھے طریقے سے اینالائز کرتے ہو. To carry out
Other parallel activities such as nutrition program, family planning, social service, recreations concerning the health and welfare of the worker. ठीक है. और जो मतलब पैरेलल एक्टिविटीज़ है, जिस तरह न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग होती है, सोशल सर्विसेज रिक्रिएशन होता है. अब इनका इनडायरेक्टली जो है वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है. ठीक है. तो इस चीज़ों को जो है मॉनिटर करना, और ये भी हेल्थ ऑक्यूपेशन का ही काम है कि उनके न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उनको कंडक्ट किया जाए, इसकी इम्प्रूवमेंट लेके आए. और फैमिली प्लानिंग के हवाले से अगर कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें फीमेल्स काम कर रहे हो, तो उनको भी जिस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और उनको जो है अवेयरनेस दी जाती है. सोशल सर्विसेज रिक्रिएशन, सोसाइटी में रहते हुए जो रिक्रिएशन की जितनी भी एक्टिविटी है जो हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए जो है, उनके वेलफेयर के लिए अगर बेनिफिट हो, तो उसको जो है ये एक्टिविटीज़ मतलब हेल्थ की प्रमोशन मेंटेनेंस के साथ साथ जो है उसको भी लेके चलते हैं. इनका इन्हीं चीज़ों का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हेल्थ पे. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, 2 घंटे का लेक्चर है. ठीक है, अटेंडेंस देने की भी ज़रूरत कोई नहीं है. ठीक है, इसी की कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और एंड पे ही सारे अटेंडेंस ले दें. ठीक है. ठीक है. वालेकुम सलाम अली हमजा, क्या हाल है? ठीक हो? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है.
ہاں جی اچھا ہاں جی 4th ایئر تو سب کچھ کلیئر ہے ابھی یہاں تک؟ جی علی حمزہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اب آکوپیشنل ہیزرڈس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے. جی علی حمزہ ہاں جی پھر منڈے سے آ رہے ہو علی حمزہ؟ جی حمزہ منڈے سے پھر کالج آپ کا اوپن ہوگا؟ جی چلو شکر ہے. آپ لوگ بھی چاہتے تھے تنگ ہو گئے ہوں گے نا؟ جی جی انشاءاللہ. جی بس دعا کرو یہ آخری لائن ہو. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بس یہ کووڈ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کی جو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی شروع ہو جائے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ لوگوں کے اسپورٹس بھی جو اینول ڈنر ٹائپ مطلب ریکریشنل ٹائپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہیلتھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے تو ہوپ فلی انشاءاللہ تاکہ وہ بھی اسٹارٹ ہو سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا آکوپیشنل جو ہے نا ہیزرڈس کے بارے میں کہ کسی بھی آکوپیشن میں رہتے ہوئے کس ٹائپس کے ہیزرڈس جو ہے اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ فزیکل ہیزرڈز ہے، کیمیکل ہے، بایولوجیکل ہے اور سائیکو سوشل ہے. ہم اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے ہمارے پاس آکوپیشنل ہیلتھ میں فزیکل ہیزرڈ میں ہیٹ، کولڈ، لائٹ، ریڈیشن، نوائز، وائبریشنز یہ سارے جو ہے نا یہ فزیکل ہیزرڈس میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ ہے شامل. Heat, direct and indirect effect of high temperature, radiant heat stagnation. ٹھیک ہے اگر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایفیکٹ ہیٹ کا جو ہو وہ فزیکل ہیزرڈس میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. کولڈ جنرل اینڈ لوکل کولڈ انجری. ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ہے جو آئس فیکٹری میں کام کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کولڈ مطلب ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی انجری کاز کر لیتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک ٹمپریچر اور ایک اسپیسیفک ایک رینج میں جو ہے
اس کا اگر ٹمپریچر مینٹین ہو تو تب جا کے وہ ایک نارمل فنکشننگ جو ہے نا اس کو پرفارم کرتا ہے. انزائمس کی جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک خاص ٹائپ کا ایک ٹمپریچر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اگر وہ ٹمپریچر جو ہے نا اس میں اگر وہ انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے فزیکل جو ہے انجری ہو سکتی ہے. لائٹ ایکیوٹ اور کرونک افیکٹ برائٹ اینڈ ڈم لائٹ اینڈ گلیئر. ٹھیک ہے, لائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ فزیکل ہیزارڈ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر بہت زیادہ برائٹ لائٹ ہو اور بہت زیادہ ڈم لائٹ ہو تو اس میں آپ لوگوں کے آنکھوں کے پرابلم جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں. خاص کر موسٹلی اگر وہ لوگ زیادہ ایکسیسو کمپیوٹر کو یوز کرتے ہو, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں اگر آپ لوگ دیکھو تو وہ جو ہے نا آئی کے جتنے بھی ڈیزیز ہے اس کے بہت زیادہ رسک پہ ہوتا ہے. اور اگر کچھ لوگ اگر ڈم لائٹ کو یوز کرتے ہیں مطلب ان کا ایکسپوئر اس طرح ہو تو وہ بھی جو ہے آنکھوں پہ اس کا ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے. ریڈیشن میں آتے ہیں آئونائزنگ اور نان آئونائزنگ. آئونائزنگ میں ایکس رے, گاما ریز, بیٹا پارٹیکلز, الفا پارٹیکلز. نان آئونائزنگ میں آتا ہے مائکرو ویوز, انفرا ریڈ اینڈ الٹرا وائلٹ ریز. یہ سارے جتنے بھی ریڈیشن جو ہے یہ آپ کے فزیکل ہیزرڈز جو ہے اس میں شمار ہوتے ہیں. آڈیٹری اینڈ نان آڈیٹری ایفیکٹس جو ہے یہ نائس جو ہے نا جو شور کوئی بھی کچھ فیکٹریز جس میں بڑے بڑے مشین وغیرہ وہ کام کرتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے فزیکل ہیزرڈ جو ہے آپ کے فزیکل جو ہے اس پہ ایفیکٹ وہ کرتا ہے. اور وائبریشن میں آ جاتا ہے ہیزرڈز ان دا فریکوینسی رینج آپ 10 to, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیکسٹ آئی تھنک کی سلائڈ میں اس کی پکچر نہیں ہے لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرلنگ کا کام ہوتا ہے خاص کر جو ہے پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں جس میں بڑے بڑے پتھروں کو توڑنا ہوتا ہے تو وہ جو ڈرل کا ایک کام لوگ کرتے ہیں نا ایک بہت بڑی مشین ہوتی ہے اس کو ہولڈ کرنا اور وہ جو پتھر میں مطلب ایک ٹائپ کا وہ ایک سوراخ کر لیتے ہیں اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں اور بلاسٹنگ کے پرپز کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. تو وہ جو ایک وائبریٹری ایفیکٹ ہوتا ہے مختلف دوسرے ٹائپس کے بھی مشینیں ہوتی ہیں لیکن یہ میں سب جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ بہت زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں فزیکل جو ہے انجری کے. تو یہ بھی ایک فزیکل ہیزارڈ ہے اس ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہیٹ. اب ڈیزیز ڈیو ٹو فزیکل ایجنٹ اس کی وجہ سے کون سے ہیٹ کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک, ہیٹ ہائپر تھرمیا, ہیٹ سینکوپ, ہیٹ ایگزاشن, ہیٹ ریشز. لائٹ کی وجہ سے آکوپیشنل کیٹریکٹ, مائنر نیسٹگمس. ٹھیک ہے, یہ ساری جتنے بھی ڈیزیز ہے لائٹ کی وجہ سے, کوٹ کی وجہ سے, ہائپوتھرمیا, فروسٹ بائٹ, ٹرینچ فوٹ, اس طرح کی جو مطلب ڈیزیز وغیرہ ہے یہ کولڈ ٹمپریچرس کی وجہ سے اس کا جو ہے فزیکل جو ہے ہیزرڈس کی وجہ سے جو ڈیزیز اکر ہوتے ہیں. پریشر. وعلیکم السلام. پریشر کی وجہ سے ایئر ایمبولزم, بلاسٹ, انجریز وغیرہ. ٹھیک ہے, اور پریشر السر وغیرہ ٹائپ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر پرولونگ ٹائم پہ کسی جگہ پہ پریشر پڑتا ہو. وائبریشن کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس, رینائٹ ڈیزیز, وائٹ فنگرز وغیرہ. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ڈرلنگ ٹائپ کی مشین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک فزیکل جو ہے انجری وہ کاز ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے آکوپیشنل ڈیفنس.
ٹھیک ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جس میں بڑے بڑے مشینری کام کرتے ہیں, شور بہت زیادہ ہوتا ہے, تو انسان کے اوپر جس کا آڈیٹری افیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. ریڈیشن کی وجہ سے کینسر, جینیٹک چینجز, پلاسٹک اینیمیا. آکوپیشنل ہیزرڈ کیمیکل ہیزرڈ میں آ جاتے ہیں, اس میں ایسیڈس, بیس, ہیوی میٹلز, سالٹ particulates جس میں asbestos, silica and other fine dust, fibrous materials, fumes میں ویفرز وغیرہ, یہ جتنے بھی گیسز وغیرہ ہے یہ ساری اس میں شامل ہے. ہائیلی ری ایکٹیو میٹلز جو ہے, کیمیکل ہیزرڈ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اب کیمیکل ہیزرڈس کی وجہ سے جو ہے لوکل ایکشن, ایریٹنٹ اور سینسیٹائزر, ٹھیک ہے, اور انہیلیشن کی وجہ سے جو ہے ڈسٹ, آرگینک, ان آرگینک گیس کی اس فارم میں جو ہے سمپل ایسفائزنٹس جو ہے, میتھین, نائٹروجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, کیمیکل ایسفائزنٹس, CO2, ہائیڈروجن سلفیٹ, اور یہ ایریٹنٹ جو گیس ہے امونیا, اینستھیٹک جو گیس ہے کلوروفارم, اور ایتھر, ٹرائی کلورو ایتھائلین جو ہے, یہ سارے جو ہے یہ انہیلنٹ میں یوز ہوتا ہے اور یہ کیمیکل ہیزرڈس ہیں. میٹیلک کمپاؤنڈس, یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انہیلنٹ میں شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انجیکشن میں میٹالک کمپاؤنڈز میں ارسینک, بیریم ہے, کرومیم ہے, کیڈمیم ہے, کوبالٹ, لیڈ, مرکری, اور جو ہے مینگنیز, زنک وغیرہ, یہ میٹالک. اچھا, ڈیزیز ڈیو ٹو کیمیکل ایجنٹس جو ہے, گیس کی وجہ سے گیس پوائزننگ ہوتا ہے. ان آرگینک ڈسٹ جو ہے, کولڈ ڈسٹ, اینتھراکوسس, سلیکا, سیلیکوسس, ایسبسٹاس کی وجہ سے لنگز ڈیزیز, آئرن کی سیڈروسس جو ہے, یہ جتنے بھی ڈیزیز ہے یہ کیمیکل ایجنٹس کی وجہ سے, اور کیمیکل ہیزرز جو ہے اس کی وجہ سے مطلب امپلائی کو ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں جو بندہ جس بھی کنسرن آکوپیشن سے اس کا بلانگنگنس ہو. آرگینک ڈسٹ جو ہے, کین فائبر اور کاٹن ڈسٹ, ہے آرگین ڈسٹ, فارمولنس, کیمیکلز, برنس, ڈرماٹائٹس, کینسر, ریسپائریٹری النس, میٹل کی وجہ سے لیڈ, مرکری, ارسین, کرومیم کاز پوائزننگ. بایولوجیکل ہیزرڈ میں بیکٹیریا, وائرس, فنجائی, انسیکٹس, ہیزرڈیس پلانٹس, برڈ
اینیملس، بلڈ بورن پیتھوجنس، یہ سارے جتنے بھی آئٹم ہیں یہ بایولوجیکل ہیزرڈس میں آتے ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیزیز اسپریڈ ہو سکتی ہے. ڈیزیز ڈیو ٹو بایولوجیکل ایجنٹ، ٹھیک ہے. جتنے بھی وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، انسیکٹ اور بلڈ بورن پیتھوجنس ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ڈیزیز ہے یہ اوکر ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی وائرس، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ٹیوبرکلوسس جو ہے پرٹیکولرلی ایمن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کو ہوتا ہے موسٹلی. استما جو ہے ایمن پرسن ایکسپوز ٹو آرگینک ڈسٹ. اور بلڈ بورن ڈیزیز جو ہے وہ ایچ آئی وی اور ایڈس اور اینتھراکس جو ہے اور ٹیٹنس. یہ سارے جتنے بھی ڈیزیز ہیں جو بایولوجیکل ایجنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ سارے جو بھی بایولوجیکل ہیزرڈس ہم نے پڑھے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. آکوپیشنل ہیزرڈس جو ہے اس میں فورتھ پہ ہے سائیکو سوشل ہیزرڈ. ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہو گیا، ایکسیسیو ورکنگ ٹائم اینڈ ورک لوڈ جو ہے اوور ورک اور ورک لوڈ اگر ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ورک ریلیٹڈ اسٹریس ہوتا ہے امپلائی کو. وائلنس فرام آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشنس اور بلنگ جو ہے، ایموشنل اینڈ وربل ابیوز، سیکشل ہراسمنٹ، موبنگ، برن آؤٹ، ایکسپوجر ٹو انہیلدی ایلیمنٹس، ٹوبیکو انکنٹرولڈ. اب یہ جو ہے یہ سائیکو سوشل ہیزرڈز میں آتے ہیں. اب ڈیزیز جو ہے، ڈس آرڈر جو ہے ڈیو ٹو سائیکو سوشل، اب جو ہے ورک ریلیٹڈ سائیکو سوشل فیکٹر جو ہے سائیکو سوشل ایجنٹ میں وہ سچ از ہائی ورک لوڈ، ڈیمانڈز، ہائی پرسیو اسٹریس لیول، لو سوشل سپورٹ، لو جاب کنٹرول، لو جاب سیٹسفیکشن اینڈ مونوٹونس جو ہے نا، مونوٹونس ورک جو ہے اس کی وجہ سے سائیکو سوشل فیکٹر جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر جو ہے وہ انسان کو ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ہیلتھ جو مطلب ورکر ہے اس آرگنائزیشن کا. مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز میں آ جاتے ہیں کین افیکٹ دا باڈی مسلز، جوائنٹ اور ٹینڈنس، ligament and nerves as well as the back, neck, shoulder and upper limbs. Less often they affect the lower limb. مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر جو ہے نا وہ سائیکو سوشل ایجنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں اگر کوئی کسی بندے کا جو ہے نا وہ کام بہت زیادہ ہے، تھکاوٹ والا کام ہے، تو وہ کیا اس کے مسل، جوائنٹس اور ٹینڈنس اور لیگمنٹس اور نروز کو ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور اس پہ مطلب اسٹرین کا جو ایک افیکٹ ہے وہ پڑ سکتا ہے. ایز ویل ایز دا بیک، نیک، شولڈر اور اپر لمب. اگر کسی کا کوئی جو ہے کام بیٹھنے والا ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بیک اور نیک اور شولڈر پہ جو ہے وہ افیکٹ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. اس میں develop over time and are caused either by the work itself or by the employee's working environment. ٹھیک ہے. اب یہ ایک دم سے نہیں ہوتا لیکن جب پرولانگ ٹائم ہوتا ہے، پرولانگ ٹائم کے لیے اگر اس طرح کی جو ہے ہیبٹس اس طرح، کیونکہ ورک انوائرمنٹ کا جو ایک نیچر ہے وہ ہی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھو آئی ٹی میں اگر کوئی بندے کام کرتے تو ان کا زیادہ وقت جو ہے کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے ہی گزرتا ہے، تو ان کو ہی شولڈر پین، نیک پین، بیک پین اور یہ ساری جتنے بھی اوبیسٹیز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا چلنا پھرنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایکٹیو نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ان کو. Psychosocial hazard basically causing stress to a worker. This kind of hazard trouble an individual very much to an extent that his general well-being is affected. ٹھیک ہے.
سائیکوسوشل ہیزرڈ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو مطلب کوئی بھی امپلائی اگر کسی جگہ پہ کام کرتا ہے اس ورک لوڈ کی وجہ سے اس ورک برڈن کی وجہ سے اس کو سٹریس ہوتا ہے، اور یہ ہیزرڈ جو ہے وہ اسی انڈیویجول کو اتنا افیکٹ کرتا ہے کہ اس کے ویل بینگ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے ہیلتھ پہ افیکٹ جو ہے پڑ سکتا ہے۔ Psychological reaction: the individual may feel frustrated, impatient, anxious, or irritable. If the situation is not addressed, the individual may become unmotivated, depressed, and apathic. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے اگر یہ ریئیکشن یہ مطلب اس کا جو ماحول ہے جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اسی ہی طرح سسٹین رہے، ٹھیک ہے، تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے چینی ہوتی ہے اور اریٹیبل ہوتا ہے وہ بندہ، کیونکہ پرولانگ جو ہے ایک بندہ جو ہے ایک دن برداشت کرے گا، 2 دن برداشت کرے گا اس سچویشن کو، اسٹریس کو، لیکن جب وہ ایک عادت بن جاتی ہے جب ڈیلی لائف کی، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو فرسٹریشن کا شکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اینشیس ہو جاتا ہے اور اریٹیبل فیل کرتا ہے۔ اگر اس سچویشن کو ایڈریس پراپر طریقے سے نہ کیا تو بندہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ انموٹیویٹڈ ہوگا اس پارٹیکولر ٹاسک کے لیے جو گول انہوں نے اچیو کرنا ہے، جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، ڈپریس ہوگا۔ اب سائیکولوجیکل کازز جو ہے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو دا جاب اٹ سیلف: اوور ورک، poor work organization, poor opportunity for promotion, low job responsibility and boring work۔ اگر کوئی کام اس طرح ہو، ٹھیک ہے، کہ اوور برڈن ہو، اس میں آرگنائزیشن کا جو ہے اس کا اپنا ہی جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ پور ہو، پور اپرچونٹی پر پروموشن، اگر پروموشن کے چانسز جو ہے وہ اس میں نہ ہو، لو جاب رسپانسبلٹی جو ہے اور بورنگ ورک ہو، ٹھیک ہے، اگر کام ایسا ہو جو مطلب اس میں امپلائی کا انٹرسٹ ہی اتنا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، مطلب بورنگ ٹائپ ہوگا، تو وہ یہ سائیکولوجیکل کازز ہے اس کے۔ آؤٹ سائڈ پریشر، فائنینشیل پرابلم، فیملی ڈیفیکلٹیز، ٹرانسپورٹ ڈیفیکلٹیز۔ اب اگر آرگنائزیشن سے باہری کوئی اس طرح کا پریشر ہو اس پہ، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اگر اس کو فائنینشیل پرابلم ہو گھر میں بھی یا آؤٹ سائڈ، مطلب یہ انسٹیٹیوٹ سے باہر کی اب بات ہو رہی ہے، فیملی میں کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہے، کوئی حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ ڈیفیکلٹیز، ٹھیک ہے، اور اس کو آنے جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس ٹائپ کے جو پریشر ہو یہ بھی اس کے سائیکولوجیکل کاز میں آتا ہے۔ پرابلم ود ورک، کولیگ، کنفلکٹ اور بولنگ، اگر اس کا اپنا جو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی پرابلم ہو، جس طرح کنفلکٹ ہوتے ہیں اور بولنگ، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ڈسآرڈر ڈیو ٹو سائیکولوجیکل ایجنٹ، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ہیزرڈ ریزلٹنگ فرام اسٹریس اینڈ اسٹرین، ٹھیک ہے، اگر جہاں پہ جاب پہ اگر وہ اسٹریس اور اسٹرین کی کیفیت ہو، ورک لوڈ زیادہ ہو اور اوور برڈن ہو، تو اس کی وجہ سے جو جو امپلائی ہے، جو ورکر ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈس آرگومنٹ، بورڈم، اینزائٹی، میموری لاس، ڈس سیٹسفیکشن، فرسٹریشن، اریٹیبلٹی، ڈس آرگومنٹ اور
पेसिमिज्म, मतलब ये इसको साइकोलॉजिकल जो है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसको हो सकते हैं अगर उसको उसका इन्वायरमेंट इस तरह हो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूट का, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, इरिटेबल रहता है, मेमोरीज की लॉस हो सकती है किसी हद तक। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है, ऑक्यूपेशनल डिजीज ड्यू टू फिजिकल एजेंट, अगर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो हैजर्ड्स जो थे उनकी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, फिजिकल एजेंट हमारे पास थे, हमारे पास केमिकल एजेंट थे, हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट थे, और दूसरे हमारे पास जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक ही इसकी डिजीज़ भी है, ठीक है। अब फिजिकल एजेंट की वजह से जो डिजीज़ है, हीट की वजह से हीट हाइपरथर्मिया, हाइपरवायरेक्सिया, हीट एग्जॉस्शन, ठीक है, ये हमने पहले ही भी पढ़ लिया। कोल्ड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फूट, लाइट की वजह से ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट और माइनस जो है निस्टिग्मस, प्रेशर की वजह से एयर एम्बोलिज्म, ये और नॉइस की वजह से ऑक्यूपेशनल डीफनेस, और रेडिएशन की वजह से कैंसर, ल्यूकीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपेनिया। डिजीज ड्यू टू केमिकल एजेंट में आ जाते हैं गैसियस पॉइजनिंग, निमोनियासिस, मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, केमिकल एंड सॉल्वेंट्स। डिजीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट से लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्राक्स, एक्टिनोमाइकोसाइट्स और टेटनस, ये जो बायोलॉजिकल हमारे एजेंट्स हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ जो है ये हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है, जो पहले हमने डिस्कस भी किया था, कैंसर ऑफ स्किन, लंग्स और ब्लैडर जो है ये मोस्ट कॉमन है। और ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस एक्जीमिया, ठीक है, अगर एक्सपोजर रेडिएशन के साथ, केमिकल्स के साथ हो तो एक तो उसका लंग्स और साथ में जो है ना उसके स्किन इफेक्ट हो सकता है। डिजीज ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन, इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर्स, ये इसके एग्जांपल है। सर्केडियन रिदम, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, persistent or recurring pattern of sleep disruption resulting either from an altered sleep-wake schedule or an inadequacy between a person's natural sleep-wake cycle and the sleep-related demands placed on his or her, ठीक है। अगर उसका जो वर्क प्लेस है वो इस टाइप का हो, ठीक है, कि उसका एक सर्केडियन रिदम जो है वो डेवलप हो, ठीक है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसकी वजह से उसको उसका एक सर्केडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है उस ऑक्यूपेशन में रहते हुए। क्योंकि कुछ लोग, अगर आप देखो, कुछ नाइट शिफ्ट करते हैं, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट कर लेते हैं, किसका 24 आवर ड्यूटी लगती है, तो अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ठीक है, रिपीटेड एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हैंड हेल्ड वाइब्रेटिंग टूल्स, वाइब्रेटिंग मशीनरी, पावर ड्रिल्स, चेन सॉज और न्यूमेटिक ड्रिल्स वगैरह। आपको पहले मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, वो जो आई थिंक, हाँ, ये पिक्चर है, ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम की वजह से। जी नजब आ गई आप? पहले 1 घंटे और 27 मिनट में बिल्कुल नहीं थी, और भी काफ़ी लोग हैं जो नहीं थे, जो अब आए। चलो कोई नहीं है, आखिरी ऑनलाइन लेक्चर है, उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस कॉलेज में। सर मैं स्टार्ट से सुन रही, ठीक है, ठीक, थैंक यू, कोई मसला नहीं। मंडे को आप लोग कॉलेज में आओगे।
چلو کوئی نہیں. اچھا یہ پکچرس جو ہے سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ہینڈ آرم وائبریشن جو ہے نا سنڈروم، یہ اس کا ہے. تو اگر ریپیٹیڈلی فریکوینٹلی یوز ہو، کچھ ورکر جو ہے وہ اس ٹائپ کے ٹولز یوز کرتے ہیں، مشینری یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہینڈ آرم وائبریشن سنڈروم جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے. میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کا جو ایگزامپل ہے، یہ جو پاور ڈرلز جو یوز کرتے ہیں لوگ، probably due to slight but repeated injury to the small nerves and blood vessel in the finger. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے کہ ہر جگہ پہ نرز اور بلڈ کی سپلائی ہے، تو اگر ریپیٹڈلی ٹھیک ہے اس جگہ پہ ایک وائبریٹری ایفیکٹ جو ہے وہ پرولونگ ٹائم کے لیے، اور وہ بھی اتنی ہیوی مشینری کا اگر وہ یوز ہو تو وہ اس نرز کو اور بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. رینالڈس فینومینا جو ہے وائٹ فنگرز اور نروسمپٹم ایچز اینڈ پینس. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر میں ہے، یہ ہے ہینڈ آرم وائبریشن سنڈروم. اب آکوپیشنل ڈرماٹائٹس جو ہے انفلیمیشن آف دا اسکن کاز بائی ایکسپوئر ٹو اے سبسٹانس ان دا ورک پلیس. ٹھیک ہے، اب ایکسپوئر یوزولی اکر فرام ڈائریکٹ کنٹیکٹ بٹ میں ان ریئر سرکمسٹانسز اکر تھرو دا ایئر بورن روٹ. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ایسا سبسٹانس ہو اس ورک پلیس پہ جس کے ساتھ جو ہے نا اس انڈیویجول کا انکاؤنٹر ہو، ایکسپوئر ہو، تو وہ اسکن کی انفلیمیشن کو کاز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آکوپیشنل ڈرماٹائٹس، اسکنس کی کوئی ڈیزیز وغیرہ جو ہے وہ اکر ہوتی ہے. الرجک کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس when a person becomes sensitized to a substance allergen. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا سبسٹانس ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، اگر وہ مطلب اگر آپ کا اسکن جو ہے نا اس کے اگینسٹ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کا یوز کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کو الرجک کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اریٹنٹ اور کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس جو ہے when the skin is exposed to a mild irritant such as detergent or solvent repeatedly over a long period of time, or to a strong irritant such as acid, alkali, solvent, strong soap or cleanings compound that can cause immediate skin damage. ٹھیک ہے، irritant contact dermatitis جو ہے اگر کسی ڈٹرجنٹ کے ساتھ یا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے اسٹرانگ اریٹنٹ ہو، اس طرح بلیچ ٹائپ ہو گئے، ایسڈس وغیرہ ہو گئے، اور اسٹرانگ جو سوپ میں جو کیمیکلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، کلیننگ کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا امیڈیٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا لوگوں کا اسکن جو ہے وہ ڈیمیج شروع ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آکوپیشنل ڈرماٹائٹس جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یا کوئی الرجک کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہوگا یا کوئی اریٹنٹ کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہوگا. نیموکونیوسس جو ہے کرونک لنگ ڈیزیز کاز ڈیو ٹو دا انہیلیشن آف ویریس فارم آف ڈسٹ پارٹیکلس. ٹھیک ہے، اگر انوائرمنٹ جو ہے اگر وہ اتنا پولوٹیڈ ہے، یا اس آرگنائزیشن یا اس فیکٹری یا اس انڈسٹری کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ڈسٹ وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، جو ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جب وہ دھواں نکلتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو ڈیفینیٹلی اس پارٹیکلز کو، ڈسٹ کو جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی سانس تو انسان نے لینا ہی لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیل ہوتے ہیں، انہیل ہو کے وہ جو ہے نا کرونک لنگ ڈیزیز جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کرونک لنگز ڈیزیز کی طرف وہ لیڈ کر جاتے ہیں، وہی پارٹیکلز اور وہی جو ہے
اور یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ پرٹیکولرلی انڈسٹریل ورک پلیس فار این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. اب جو انڈسٹریل ورک پلیس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اگر پرولانگ ٹائم کے لیے ڈیفینیٹلی 8 سے 10-12 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، انسان نے سانس لینی ہوتی ہے، تو جو بھی ڈسٹ پارٹیکلس اس کو انہیل آپ کرتے ہو تو وہ کرونک لنگ ڈیزیز کو لیڈ کرتے ہیں. شارٹنیس آف بریتھ، ویزنگ اینڈ کرونک کفنگ آر سم آف دیز سمپٹم. ٹھیک ہے. شارٹنیس آف بریتھ اور ایس او بیز وغیرہ سٹارٹ ہوتا ہے، ویزنگ جو ہے اور کرونک کفنگ سٹارٹ ہوتی ہے. کول ورکرز نیموکونیاسس، بلیک لنگ ڈیزیز بھی اس کو بولتے ہیں. ایکسپوئر ٹو پارٹیکلس آف کاربن when cool dust is inhaled for a long period of time. ٹھیک ہے. کھیوڑا مائن میں اگر آپ لوگوں کا وزٹ ہو گیا ہوگا تو آپ لوگوں کو بہتر، جہاں پہ کوئلہ نکلتا ہے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کول ڈسٹ جو ہے جب اس کو انہیل کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو بلیک لنگ ڈیزیز بھی بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ پرولونگ ٹائم کے لیے اس کا ایکسپوئر ہو، اٹس بل اپ ان دا لنگس. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی وہ اکومولیشن ہو جاتی ہے اس کی اس کا لنگز میں، اس افیکٹڈ ورکر کا کے لنگز میں، which the body is not able to remove. ٹھیک ہے. اب باڈی تو اس کو ریموو تو نہیں کر سکتی. انفلیمیشن آف دا لنگس، فائبروسس کاز لارج سائز کیویٹیز ان دا لنگس. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لنگس کو کافی بہت ہی زیادہ ایکسٹینسیو جو ہے حد تک اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کول ورکرز نیموکونیاسس، جس کو بلیک لنگس بھی بولتے ہیں. ایسبسٹاس انہیلیشن آف فائبرس منرلز آف ایسبسٹاس اور bauxite fibrosis, exposure to bauxite fumes which contain aluminum and silica particle. Berylliosis, exposure to beryllium and its compound. Siderosis by deposition of iron in the tissue. اچھا. Byssinosis, brown lungs disease caused by exposure to cotton dust in inadequately ventilated working environment. اور silicosidrosis by mixed dust containing silica and iron. ٹھیک ہے. سلیکان اور آئرن کی جو کمبینیشن میں جو ڈیزیز کاز ہوتی ہے وہ ہے سلیکوسیڈروسس. پریونشن آف آکوپیشنل ڈیزیز جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے؟ پریونشن میتھڈ جو ہے میڈیکل میتھڈ سچ ایز پیریوڈک ایگزامینیشن اور پری پلیسمنٹ ایگزامینیشن ہوگا، ورکنگ انوائرمنٹ سپرویژن اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن ہوگا، نوٹیفیکیشن، مینٹیننس اینڈ انالیسس آف ریکارڈس اینڈ کاؤنسلنگ آر آلسو اسٹیپ ٹورڈ جو ہے پریونشن. ٹھیک ہے. اب یہ میڈیکل میتھڈ جو ہے یہ ہمارا اسی طرح ہی ہوگا. پیریوڈک ایگزامینیشن ہوگی اور پری پلیسمنٹ ایگزامینیشن ہوگا. ورک انوائرمنٹ میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کا کیا ہوگا؟ سپرویژن ہوگی، ہیلتھ ایجوکیشن ہوگی اور مینٹیننس اینڈ انالیسس آف ریکارڈس ہوگا. ٹھیک ہے. اور کاؤنسلنگ سیشنز ہوتا ہے ٹورڈز پریونشن.
اچھا، اس کے بعد آتا ہے انجینئرنگ میجر جو ہے سچ ایز پراپر ڈیزائن آف پلانٹ وینٹیلیشن، ڈسٹ آئسولیشن تھرو انکلوزر اینڈ آئسولیشن اینڈ پروٹیکٹیو ڈیوائسز جو ہے انجینئرنگ میتھڈز میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اس طرح ڈیولپ مطلب اس کی کنسٹرکشن اس وے میں کی جاتی ہے تاکہ اس کا ڈیزائننگ اس طرح ہو کہ پراپر وینٹیلیشن اس میں ہو، آئسولیشن کا کنسیپٹ ہو، اس میں پراپر سینیٹیشن ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انجینئرنگ میجر جو ہے یہ اگر ہم لے لیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آکوپیشنل ہیزرڈ اور آکوپیشنل جو ڈیزیز ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ لیجسلیشن پروٹیکشن جو ہے نا لا کی لائک دا فیکٹریز، اب کچھ فیکٹریز وغیرہ جو کچھ لاس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باقاعدہ طریقے سے مانیٹرنگ بھی اس کی ہوتی ہے، تو اگر اس پہ اگر اس فیکٹری اور اس انڈسٹریل جو ہے نا اس میں اگر رولس اور لاز جو ہے اگر اس کا رول ہو تو بھی ایک پریونٹیو میتھڈس ہے، تو اگر وہ اس سٹینڈرڈز پہ اگر وہ پورا نہیں اترتے تو اس کو فنش بھی مطلب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایکٹ کو وہ لوگ فالو کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک پریونٹیو میتھڈ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے میں اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو کیا اس میں ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی ڈیپوزیشن ٹائپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پریونشن آف آکوپیشنل جو ہے نا ڈیزیز، میجر فار دا ہیلتھ پروٹیکشن آف ورکرز، ٹھیک ہے، نیوٹریشنس جو ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول ہے، کچھ میجرمنٹ جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، مطلب بیسیکلی آکوپیشنل ہیلتھ کیئر ورکر لیتے ہیں یہ میجرمنٹ، ٹھیک ہے، اور وہ میجرمنٹ جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، وہ نیوٹریشنس جو ہے، اگر نیوٹریشن سٹیٹس جو ہے وہ امپروو ہو، کمیونیکیبل جو ڈیزیز ہے اس کی کنٹرول ہو، اور انوائرمنٹل سینیٹیشن پراپر طریقے سے ہو، جس میں واٹر سپلائی، فوڈ، ٹوائلٹس کی پراپر گاربیج اور ویسٹ ڈسپوزیبل کی جو ہے جنرل پلانٹ کلینلینس ہو ہے، سفیشینٹ اسپیس ہوگا، لائٹنگ، وینٹیلیشن اور پروٹیکشن اگینسٹ ہیزرڈس۔ تو اگر اس چیز یہ میجرمنٹ ہم مطلب لے لیں تو ہم بہت حد تک جو ہے نا آکوپیشنل ڈیزیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ آکوپیشنل کینسر جو ہے سم آف دا میجر ٹائپ جو ہے اسکن کینسر ہے، لنگ کینسر ہے، کینسر بلیڈر ہے اور لیکیمیا۔ اور آکوپیشنل کینسر اب کیا ہے، کینسر اسپیسیفکلی ایٹریبیوٹ ٹو سگنیفیکنٹ لیول آف ایکسپوجر ٹو این ایجنٹ ان دی ورک پلیس اینڈ occurring among substantial number of workers، ٹھیک ہے، اب ایک آکوپیشن میں ایک بندہ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی ایک اسپیشل کسی چیز کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، موسٹلی ریپیٹڈلی کیمیکلس ہے، تو کیمیکلس کی نوعیت کیسی ہے، کیسا ہے، کس ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے مطابق اگر اس کا ایکسپوجر جو ہو وہ ریپیٹڈلی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ کینسر کو لیڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ اس طرح کے کیمیکل سبسٹانس ہیں، کچھ اس طرح کے ایجنٹس ہیں جو مطلب کینسر کو لیڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کا ایکسپوجر اس چیز کے ساتھ زیادہ ہوگا، اس ایجنٹ کے ساتھ زیادہ ہوگا، تو وہ اس ورکرز کو جو ہے نا وہ کینسر کی طرف وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ جو ایجنٹس جو کازیٹیو ایجنٹس ہیں۔ So an agent that has been causally linked with development of cancer is called a carcinogen، ٹھیک ہے، اگر ہاں وہی جو ہے ایک اسمال ڈیفینیشن ہے کہ کارسینوجنز جتنے بھی کارسینوجنز ہوتے ہیں جو کینسر کو کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اسی ہی کارسینوجنز کے ساتھ ایکسپوجر ہے اس ورکر کا، اس امپلائی کا، تو وہ رسک میں ہوتا ہے۔ پرائمری پریونشن آف آکوپیشنل کینسر کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، ریکگنیشن آف ہیزرڈ اینڈ رسک، ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں اگر آپ کو شروع کے لیکچر میں سٹارٹ میں ہم نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ یہ پریونٹیو ہوگا رادر دین کیوریٹیو، ٹھیک ہے، تو ریکگنیشن آف ہیزرڈ اینڈ رسک سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس ہیزرڈس کو رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ریکگنائز کریں گے تو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن آف مینجمنٹ اینڈ ورک فورس،
ٹھیک ہے. ہم اگر امپلائی کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں، مینجمنٹ کو اور ورک فورس جتنے بھی مطلب اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کر سکیں تو ہمارا جو گول ہے وہ اچیو ہوگا. اور پرائمری پریونشن آکوپیشنل کینسر جو ہے ہم اس کو کافی حد تک جو ہے نا وہ پریونٹ کر سکتے ہیں. ایلیمینیشن آف ایکسپوئر سبسٹانسز آٹومیشن ہے. اگر ہم جو ہے نا ایکسپوئر کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرے، ایکسپوئر ان اے سینس کہ ایک بندہ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے پروٹیکٹیو میجرمنٹ جو ہے وہ ہم اس طرح اڈاپٹ کرے کہ تاکہ اس کا ایکسپوئر اتنا نہ ہو اس چیز کے ساتھ. اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے موسٹلی ہمارے جو ہاسپٹل میں جن لوگوں کی RBCC میں ڈیوٹی لگی ہے، اگر وہ اندر وہاں پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لیڈ کا ایک ایپرن ٹائپ ہوتا ہے، اپر ایک کوٹ ٹائپ جیکٹ ٹائپ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے. وہ مطلب پہن کے آپ لوگوں نے اندر جانا ہوتا ہے. اور ایک کالر جو ہے نا آپ کے نیک کے اراؤنڈ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اگر جن لوگوں کی RBCC میں ڈیوٹی لگی ہے ان کو بہتر آئیڈیا ہوگا. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو اندر مشین ہوتا ہے جو اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے لیے مطلب یوز ہوتا ہے، مطلب اینجیوگرافی کے لیے، تو وہ جو ہے وہاں پہ ریز کی امیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مطلب آپ کے لنگس کو، آپ کے مطلب پوری باڈی کے لیے جو ہے اس کا ایکسپوئر ایک رسک پہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس لیڈ کا جو ایک ایپرن ہے اس کو پہننا پڑتا ہے اور کمپلسری ہوتی ہے. اگر آپ اندر جاتے تو وہ ایک کیا ہوتا ہے جو ایکسپوئر ہے اس کو منیمائز کر لیتا ہے. ریڈکشن آف ایکسپوئر جو ہے، اگر کوئی بندہ ہے اس کو آپ پرولانگ ٹائم کے لیے اس کا ایکسپوئر نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ جو ہے ٹھیک ہے 2-3 بندے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ فریکوینٹلی اسی ہی جگہ پہ مطلب وہ کام کرے. آپ اس کی روٹیشن کر سکتے ہو. پریویژن آف پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے آپ اس کو پرووائڈ کر سکو. لمیٹنگ ایکسیس جو ہے اور ایڈیکویٹ فیسلٹیز فار شاورنگ، چینجنگ ایٹسیٹرا، لیجسلیشن پروویژنز جو ہے ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے یہ اسٹیپس ہم اگر فالو کریں تو ہماری آکوپیشنل کینسر کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. انڈسٹریل سیفٹی میں آ جاتا ہے. یہ ہے سم ہیزرڈز اینڈ سیفٹی سائنس ہے. اگر شارپ ڈینجرز واچ یور فنگر. ٹھیک ہے، اگر یہ کچھ ایسے اگر کوئی بندہ جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کر لیتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو سائن ہے اس کو ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. تو آپ اس کی وجہ سے بھی ایک پریونشن ہوتی ہے. یہ سیفٹی سائن ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ایک چیز یہ اگر ایک چیز لگی ہے تو کیوں لگی ہے، اس کی وجہ کچھ ہوگی تو آپ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوگا. جیسے ہی ہم اگر آپ کو آئیڈیا ہے جب آپ ڈرائیو کرتے ہو کسی بھی نیشنل ہائی وے پہ تو وہاں پہ بورڈ پہ سائنس وغیرہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پبلک کے لیے اگر لگا ہو ٹھیک ہے کہ یہ کراسنگ سائن ہے تو آپ نے وہاں پہ جا کے گاڑی جو ہے نا وہ آہستہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے پبلک نے گزرنا ہوتا ہے. کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اسپیڈ بریکر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کچھ فاصلے پہ جو آگے ہے وہ اسپیڈ بریکر آتا ہے تو وہ انہوں نے ایک سیفٹی سائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو ایک ہیزرڈ ہے ٹھیک ہے جو آپ رسک پہ ہوتے ہیں وہ منیمائز ہوتا ہے. تو یہ ورکنگ پلیس پہ جو مطلب ان لوگوں نے لگائے ہیں سیفٹی سائنس. Rules of safety at workplace. Let me ask you a good question. Why the rules of occupational safety are generated by industry? ٹھیک ہے، in answer there are some basic rules where by following you can reduce ratio of accident injury. There are some major rules. ٹھیک ہے، high risk situation. You cannot start up or start down any equipment without having proper knowledge of that machine. While doing same, you may put yourself in danger. Definitely, اگر کوئی
کسی بھی مشین کو آپ مطلب جو ہے نا ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو اس کے بارے میں کوئی پراپر طریقے سے آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر کسی ہیوی مشینری کا آپ یوز کرتے ہو جب تک آپ کو اس کے اوپر کوئی فل کمانڈ نہیں ہوتا تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. مشین اینڈ ٹولز جو ہے ڈو ناٹ کیری unnecessary tools with you if you do not have to work with that tool. اگر کوئی بھی اتنی چیزیں مطلب اتنا بار آپ نے کیری نہیں کرنا کہ جو اکوپمنٹس آپ کو درکار ہے آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے نا آپ کی سیفٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس دیس از اے میجر پارٹ وائل ورکنگ ان انڈسٹریز یو ہیو ٹو ویئر اے سویٹیبل پی پی اے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم ہاسپٹل سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں تو ہمارا اپنے ایک طریقے کا پروٹوکول ہوتا ہے, ہم پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس پہنتے ہیں. تو اگر آپ انڈسٹریل لیول پہ جاتے ہو تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور یلو ٹائپ کی وہ پگڑی انہوں نے پہنی ہوتی ہے اور کچھ اور جو لمبے لمبے شوز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, تو یہ ہر آرگنائزیشن اور ہر انسٹیٹیوٹ کا جو ہے نا اس کے ورک کے مطابق ہی اس کی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس جو ہے وہ ڈیزائن ہوتی ہے. اور بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ اسی ہی ورکر کی جو ہے نا فزیکل اور جو کیا نام ہے جو ہیلتھ کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کو ہمیں پریونٹ کرنا ہوتا ہے. اب ورک پرمٹ جو ہے, ٹھیک ہے, ڈو ناٹ پرفارم ورک ود آؤٹ اے ویلڈ ورک پرمٹ. ٹھیک ہے, اینی ورک پرفارم آن سائٹ ریکوائرڈ اے پرمٹ if you do not have knowledge of that so you cannot be in danger. اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کسی ورک پرمٹ کا, ٹھیک ہے, تو آپ ڈینجر میں آ سکتے ہیں. لفٹنگ, ڈو ناٹ واک انڈر اے لوڈ while lifting is taking place. ٹھیک ہے, for any work involving a crane, hoist or other mechanical system preliminary risk analysis is required. Equipment must be in good condition, personnel must be qualified, access to the area must be restricted. ٹھیک ہے, اگر کہاں کسی جگہ پہ لفٹنگ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. اس جگہ پہ جا کے اگر کوئی کرین وغیرہ یا کوئی بھی ہیوی مشینری یوز ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا جو ہے ایکسپوئر اور وہاں پہ جانا وہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکوپمنٹ مسٹ بی ان گڈ کنڈیشن. اگر وہ جو بندہ وہ خود کام کر رہا ہے اس کو بھی اس چیز کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے اور وہ بندہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے, اس کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. اور اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے جو ہیوی مشینری جہاں پہ یوز ہوتی ہے تو وہاں پہ ایریا کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, اس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کا جانا وہاں پہ ریسٹرکٹ ہوتا ہے. ورک آن پاور سسٹم, ڈو ناٹ پرفارم ورک ود آؤٹ چیکنگ دیٹ the power and products or supply has been rendered inoperative. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو آئیڈیا نہیں, جب تک آپ کسی چیز کی چیکنگ نہیں کرتے تو آپ وہ کام پرفارم نہیں کر سکتے. اور some worker required the energy to be safely discharged or the equipment to be fed and ventilated. In such a case blackout system is set up in. ٹھیک ہے, confined space, do not enter a confined space until isolation has been verified and the atmosphere checked. ٹھیک ہے, کوئی بھی confined space ہوگا اس کو کبھی بھی آپ لوگوں نے انٹر نہیں ہونا جب تک جو ہے جب تک اس کا جو مطلب ایٹماسفیئر ہے اور وہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی پراپر طریقے سے جانچ پڑتال نہیں ہوتی. اچھا, ڈو ناٹ پرفارم excavation work without a valid work permit comprising a map of underground hazard جو ہے. ٹھیک ہے, manual or mechanical excavation work including dragging, review and seabeds can only start after a risk analysis has been performed to identify all hazard in the zone and related precautions have been taken. ٹھیک ہے,
اب جب جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ کو اس کے پوٹینشیل ہیزرڈس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اس جگہ پہ وہ جو مطلب ورکر ہے، خاص کر یہ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ کو اس ہیزرڈس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ جو ہے نا کام پرفارم نہیں کر سکتے تب تک. ورکنگ heights do not work heights without a safety harness when there is no collectively protective equipment. ٹھیک ہے، کچھ ایسے بلڈنگز ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے بہت ایک ایکسٹریم ہائٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو جب تک آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹس اس طرح نہ ہو تو تب تک آپ کام نہیں اسٹارٹ کر سکتے. Occupational health nurse جو ہے ابھی occupational health nurse work in a variety of setting, mainly industry, health services, comms and education. ٹھیک ہے، they can be employed as independent practitioner as a part of the occupational health service team, often attached to a personal or HR department. ٹھیک ہے، occupational health nurse کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ ویرائٹی آف سیٹنگ میں اس کا رول ہوتا ہے انڈسٹری، ہیلتھ سروسز اور کامرس ایجوکیشن میں، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹلی پریکٹیشنر کے طور پر کام کرتی ہے، اور ان کا لنک کہاں پہ ہے ہوتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. Occupational health nurses are considerable to be leader in public health in the workplace setting. The occupational health nurse role include. ٹھیک ہے، اب ان کا رول کیا ہے؟ The prevention of health problems, promotion of a health living and working condition, انڈرسٹینڈنگ دا افیکٹس آف ورک آن ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ایٹ ورک جو ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ پریونشن اور ہیلتھ پرابلمس کو پروموشن اور ہیلدی لیونگ ورک پلیس کو پروموٹ کرنا، اور انڈرسٹینڈنگ دا افیکٹس آف ورک آن ہیلتھ. ٹھیک ہے، کہ وہ کام جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اس کا ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہے. ٹھیک ہے، بیسک فرسٹ ایڈ اینڈ ہیلتھ اسکریننگ، یہ بھی نرس کا رول ہے. ورک فورس اینڈ ورک پلیس مانیٹرنگ اینڈ ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ، یہ بھی اس کا کام ہے ایک نرس کا. ہیلتھ پروموشنس اور ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، کاؤنسلنگ اینڈ سپورٹ، رسک اسیسمنٹ اینڈ رسک مینجمنٹ. تھینک یو. اچھا، ٹائم بھی ہونے والا ہے، آپ لوگ سارے اٹینڈنس بھی دے دیں تب تک میں اٹینڈنس مارک کر دوں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو اس میں وہ شیئر کریں، میں ایکسپلین ڈیفینیٹلی کروں گا. یہ ذیلی ہوما کا بھی جو کویشچن ہے اس کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا اپنے ساتھ، اس کو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، اور کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک دفعہ لگا دے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر سنڈے منڈے کو ملاقات ہوگی کالج میں انشاءاللہ.
سلیمان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.